आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झोंक सरकार। अगर वीडियो एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकॉन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। धनी बख्श होता है, वो आकर कहता है मेरी जिंद मेरी बहार मेरी सरकार। वहाँ पे मसला ख़राब हुआ खड़ा है, ठीक है। वो आकर सारी रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, जहांदार और उसके सिपाहियों के मतलब कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। जहांदार जो होता है वो आकर सारे कुछ बता देता है धनी बख्श को और कहता है कि तुम हवेली में जल्द से जल्द पैगाम पहुँचाओ, ठीक है। तो एसपी अरसलान जो होता है जहांदार और उसके साथ एक असगर जो होता है ना सब इंस्पेक्टर, उसको कहता है, दोनों को बताता है कि तुम लोगों ये मिशन सर अंजाम देना और इस मिशन में तुम दोनों एक दूसरे की यानी कि भरपूर हमायत करोगे, ठीक है। असगर जो होता है उसको डाउट होता है जहांदार के ऊपर कि कहीं वो खर्च ना मार दे इस सारे काम में, ठीक है। तो उसको तो पता होता है खर्च मेरे वजह की ही इससे, ठीक है। दूसरी तरफ सच्ची जो होता है स्कूल में बच्चों को पढ़ा कर अपने घर वापसी की तरफ रवाना होती है। सारी सी बात है, घर में छुट्टी का टाइम होता है और उसने घर भी तो जाना होता है ना, इसलिए उसे स्कूल में तो सारे काम नहीं होते ना। मीरल साईं जो होता है वहाँ पे उनको रोक लेता है और वहाँ से उनसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम किधर से आ रहे हो और कहाँ क्या क्या करते फिर रहे हो, ठीक है। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म और हया है कि नहीं। लेकिन अपने बंदों से गाड़ी रोक के पूछने की वजह भी पूछ लेता है कि मैंने तुम्हें क्यों रोका और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मसला क्या है, ठीक है। मीरल साईं ज़ाहिर सी बात है अपने बंदों से जवाब तक भी तो करेगा ही, ठीक है। उसके आप बंदे जो होते हैं वो आकर बताते हैं कि साईं जो वहाँ पे मास्टर और उसकी बेटी सस्सी है ना, उन्होंने आके थाने के सामने से एहतजाज की सारे सत्यानाश कर दिया। उन्होंने एहतजाज का सत्यानाश ऐसे कर दिया कि जितने वहाँ पे लोग मौजूद थे उन सबसे यानी कि हाथ मिला लिए और उनको कह दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है इन सब में, ठीक है। जो कुछ हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। तो बीरल साईं जो होता है गुस्से में आ जाता है, कहता है उसकी इतनी औकात और ज़रूरत कि उसने मेरी गैरत को और मेरे चैलेंज को ललकारा है, उसे शर्म नहीं आई, ये डूब के मर जाना चाहिए उसे, ठीक है। यानी मीरल साईं जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है इस बात का कि उसमें इतनी ज़रूरत कि उसने मेरे एहतजाज को रुकवाया। उसकी तो ऐसी की तैसी, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़दोकोब करता है और गालियाँ भी देता है उन लोगों को कि मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा, उनका छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक है। मीरल साईं ज़ाहिर सी बात है गुस्से का थोड़ा जशीला होता है और उसके बंदे जो होते हैं वो उसके सामने ज़ीरो होते हैं और सिफर होते हैं। उनकी खूब क्लास लेता है। मास्टर जो होता है वो ज़्यादातर चाहता है उसकी बेटी ससी भी उसके साथ होती है। एसपी अरसलान जो होता है ना वो आकर उनको कहता है मास्टर जी आप आएँ मेरे साथ, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ, क्योंकि उनकी टांगें थोड़ी कमज़ोर थी, इस वजह से वो पौड़ियों की मदद से चलते थे, ठीक है। तो एसपी अरसलान जो होता है टीचर की कदर जानता है, टीचर की कदर जानते हुए ही उसने ये सारा काम किया होता है और उनको वहाँ से बाहर तक छोड़ने के लिए आता है और उन्हें कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी या किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। तो धनी बख्श मुंशी होता है उनका मीर पीरल साईं का, वो आकर कहता है मेरी जिंद मेरी बहार मेरी सरकार, ये काम ख़राब हो चुका है, ठीक है। वहाँ से सारा जो है ना मजमा उठ चुका है, कोई भी वहाँ पे थाने के सामने मौजूद नहीं है, थाना अकेला सुनसान पड़ा है। तो उसका क्या करना है, पीरल साईं कहता है वहाँ पे बैठ के खाना खाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बात बताते हुए। वो मजमा क्यों और कैसे उठा, मुझे इस बात की जवाब तलबी चाहिए, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ज़ाहिर सी बात है पीरल साईं जो होता है ना वो भी इस बात को समझ लेता है कि यार ये सारा काम उन्हीं लोगों ने ख़राब किया हुआ है और इस काम को सुधारने वाले भी वही लोग होंगे, हम नहीं सुधारेंगे। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सारा काम ख़राब करने वाले भी वही लोग हैं और सुधारने वाले भी वही लोग हैं। तो इसीलिए वो इनको बता देता है कि मैं इन सब लोगों से बागी हूँ और इनकी इज़्ज़त और नीलामी की से भी बागी हूँ, ठीक है। तो पीरल साईं गुस्से में होता है और कहता है कि धनी बख्श मुझे इस तरह की रिपोर्ट मत दिया करो आके, मुझे तुम पे गुस्सा आता है। तो धनी बख्श कहता है हमारी जिंद मेरी सरकार, मैं क्या करूं, ठीक है। मुझे भी गुस्सा आता है लेकिन मेरा गुस्सा करना बनता नहीं है, ठीक है। आप जो है ना वो अपना काम जारी रखें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा। तो फिर वहाँ से चला जाता है धनी बख्श, माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के बाद पीरल साईं को सारी बात बता देता है जो कि मसला मसाइल पेश आ रहे होते हैं और पेश आने के वो सारी बातें बताकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ से निकलेगा ही, क्योंकि उसके पास ना तो कोई चीज़ है और ना ही कोई चारा वहाँ आने की और कोई चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से निकलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मेरी जान छूट जाए, वरना मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो धनी बख्श जो होता है ना कहता है कि सरकार मैंने बंदे लगा दिए हैं, मजमे का कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा, आप टेंशन मत लें, ठीक है। तो कहता मैं टेंशन क्यों ना लूँ। एसपी अरसलान जो होता है वो मास्टर खैरा और उसकी बेटी जो होती है ना ससी, इसके साथ मीटिंग कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है उसने उनसे पूछना भी होता है कि आप क्या चाहती हैं और क्या नहीं, ठीक है। तो वो लोग उनको बता रहे होते हैं कि हम ये चीज़ें जो है ना चाहते हैं और ये हमारा ख्याल ये है कि ये चीज़ें जो है ना हो जानी चाहिए और होने के बाद जो भी काम और मामलात है ना वो इन सब मामलात से दूरी ही इख्तियार कर ली जाए तो अच्छा है।
تو ماسٹر جی کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اپنا اے ایس پی صاحب جیسے آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اے ایس پی ارسلان جو ہے نا سسی کی جوائننگ لیٹر کی خبر بھی دے دیتا ہے اور ان کا جوائننگ لیٹر بھی ان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آپ کا جوائننگ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ اسکول جوائن کر سکتے ہیں۔ سسی بڑے شرمیلے سے انداز میں کہتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جلد اسکول جو ہے نا وہ جوائن کروں گی اور بچوں کے ساتھ پڑھائی کروں گی، جا کے دل لگا کے ان سے باتیں بھی خوب کروں گی اور انہیں پڑھائی کا بھی کہوں گی کہ آپ پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ ترقی کرو، ٹھیک ہے۔ اے ایس پی ارسلان کہتا ہے مجھے آپ کی بات جو ہے نا وہ بہت زیادہ مناسب لگی اور اچھی لگی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ترقیوں سے نوازتا رہے اور آپ سے ہر قسم کی جو بھی کوئی بات ہے نا وہ چھپی ڈھکی نہیں رہنی چاہیے۔ تو دوسری طرف یہ جو ہوتی ہے نا سسی بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اگر میرا بھائی آج ہوتا، ٹھیک ہے، تو جیون اگر آج ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، ٹھیک ہے۔ اے ایس پی ارسلان کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ جو مقدر کے سارے کھیل ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی درست ضرور ہو جائیں گے، آپ ٹینشن مت لیں، اپنے والد صاحب کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے گا۔ اے ایس پی ارسلان ان کو دعاؤں سے نوازتا ہے تو سسی جو ہوتی ہے نا وہ ڈھیر ساری دعائیں قبول کرتی ہے اور قبول کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پہ کیا کرے گی، وہ وہاں سے نکلے گی اور جلد سے جلد جو ہے نا اپنا کام تمام کرنے کی کوشش کرے گی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور جا کر اپنا جو ہے نا سلسلہ وہ سارا سیٹ کروں۔ دنی بخش جو ہوتا ہے نا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، پیرل سائیں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، پیرل سائیں خوب انسلٹ کرتا ہے، کہتا ہے دنی بخش تم کسی بھی کام کے نہیں ہو، ٹھیک ہے، میں نے تم سے اچھے بندے رکھے ہوئے ہیں اور اچھا ہی کام کریں گے، ٹھیک ہے، تم میرے لیے کسی بھی کام اور کسی بھی کھاتے کے نہیں ہو، تم پتہ نہیں کیا کرتے پھر ہو، تمہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کوئی کام بھی اچھا طریقے سے اور ڈھنگ سے کر لوں، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں تو اپنی پڑی رہتی ہے ہر وقت کہ میرا کام جو ہے نا وہ ہو جانا چاہیے، باقی رہتے ہیں تو رہ جائیں۔ دوسری طرف ماسٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیٹی یعنی کہ اے ایس پی ارسلان کو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہے اس دن کے لیے جس دن آپ ہمارے گھر آئے تھے اور آپ کو تھپڑ مارا تھا میری بیٹی نے۔ اے ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ اگر ہمارے میں برداشت نہ ہو تو ہم روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار کر سوئیں، ٹھیک ہے، یہ ہمت اور حوصلہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں، ٹھیک ہے، جو کچھ ہونا تھا بس وہ ہو چکا ہے، آپ اگلی فکر کریں، انشاءاللہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہر ایک کام جو ہے نا وہ اچھے اور بڑے خوبصورت انداز میں ہینڈل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ ریلیکسیشن یعنی کہ کوئی بھی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہر ایک ٹینشن فری بات کریں، ٹھیک ہے۔ اے ایس پی ارسلان ان کے ساتھ کافی لمبی میٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جانداد جو ہوتا ہے نا وہ باہر کھڑا اس میٹنگ کی تعاق کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اے ایس پی ارسلان سے کون سی بات کر رہے ہیں جو مجھ میں نظر نہیں آ رہی اور میری بات جو ہے یا میری بات نہیں ان تک پہنچ رہی یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جانداد آ کر ایک سپاہی سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنا اے ایس پی صاحب کون سی باتیں اندر چوئے بیٹھے ہیں یعنی کہ چلائے بیٹھے ہیں جو ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ سپاہی جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے لیکن اندر کافی لمبی میٹنگ چل چکی ہے اور چل بھی رہی ہے، ٹھیک ہے، جب اے ایس پی صاحب خود آرڈر دیں گے تو اس وقت ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کو تب تک اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جانداد غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج طرح وہ اے ایس پی ارسلان آ گیا تو ہمیں بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے سے کہتا ہے کہ سر وہ کیا کریں مجبوری ہے، وہ ہم سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، عہدے سے آپ سے بھی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں، باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ ان کو خود بتائیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سپاہی جو ہوتا ہے جانداد کی خوب انسلٹ کر دیتا ہے لیکن جانداد کسی بھی قسم کا مائنڈ نہیں کرتا، وہ چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے، کہتا ہے جانا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی آپ لوگ تو اب اے ایس پی ارسلان کی بات مانو کہ جانداد کو بھول گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ماسٹر اور اس کی بیٹی سسی جو ہوتی ہے وہ دونوں وہاں سے واپسی کے سفر پر ہوتے ہیں اور جانداد ان کو آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے ماسٹر جی آج کدھر دوڑاں لائیاں نے، ماسٹر جی بیچارے کیا بتائیں گے۔ ماسٹر اور اس کی بیٹی دونوں جو ہوتے ہیں اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ان کی بیٹی ختم ہو گئی ہے پھر گھر ہی جائیں گی۔ اے ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے نا وہ جانداد کا عکس دیکھ لیتا ہے، سایہ دیکھ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جانداد میری بات سنو۔ جانداد جو ہوتا ہے کمرے میں انٹری ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے جو ہوتا ہے نا وہ اجازت طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اجازت لے لوں، کہتا ہے سر اجازت ہے، تو اے ایس پی ارسلان کہتا ہے اجازت ہے، کمرے میں جلد سے جلد آؤ، ٹھیک ہے۔ تو جانداد جو ہوتا ہے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اے ایس پی ارسلان اس کو ہدایات جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن جانداد تو پیرل اور میرل سائیں کا بندہ ہوتا ہے، وہ اس کی باتیں کیسے مانے گا، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مانے گا۔ جانداد جب بات سنتا ہے نا اے ایس پی ارسلان کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام مجھے انہوں نے کس طرح سونپ دیا اور میں کیسے سر انجام دوں گا، میں تو اس کام کے لیے آیا ہی نہیں اور نہ میں اس طرح کوئی کام سر انجام دوں گا، ٹھیک ہے، اگر یہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، نہ میرا کوئی کسی بھی قسم سے ان کا لنک کا نہ ہی لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام کسی بھی صورت۔
ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی
بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی لڑکی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے، تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے، یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی، اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ
ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں. ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب افسر کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔
تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔